खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़ास मुलाकात और ख़ास मुलाकात लेकर मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। लगातार पिछले कई दिनों से हम आपको जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करवा रहे हैं, बात सुनवा रहे हैं कि ऑल पार्टीज़ मीटिंग के अंदर और ऑल पार्टीज़ मीटिंग के बाद क्या कुछ सियासी पस मंज़र बन रहा है, किस तरीके से सियासी लीडर चल रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर क्या चुनाव होने हैं या चुनाव से भी बढ़कर कुछ देखने को मिल सकता है। इस सिलसिले को आज भी आगे रखेंगे, जारी रखेंगे। आज हमारे साथ मेहमान हैं सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरपरस्त हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया गौहर साहब। पहला मौका नहीं है जब आप दिल्ली आए हो, आप इससे पहले भी अपनी पार्टी के लीडर्स को लेकर आए, वज़ीर आज़म साहब से मिले और उसके बाद जब हमने आपसे बात की आपने कहा कि बड़े जी पुरुम्मीद है, बड़ी चीज़ें तब्दील होनी है और आप देख लीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता करके तब्दीलियाँ होंगी। और आज जब आप दोबारा गए हैं वज़ीर आज़म साहब की उस मीटिंग के अंदर गए जिसमें सभी साबिक़ वज़राए आला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, लीडर ऑफ द प्रिंसिपल पार्टीज़ को बुलाया गया था, तो अब जो मैसेज और जो बात अभी तक खुलकर सामने आ रही है वो ये माना जा रहा है कि शायद पूरी तरह से जिस चीज़ को लेकर लीडरशिप गई थी खाली हाथ ही वापस आए। मैं मुख्तलिफ लीडरों के कमेंट्स को देख रहा था उनके सोशल मीडिया पर। क्या वाकई तौर पर गुफ्तम, निशस्तम और बर्खास्तम थी ये मीटिंग, या कुछ आपको लगता है कि एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी जिस पर अभी भी कुछ लोग पर्दा रख रहे हैं? गौहर साहब, पहले तो मैं ये बताऊं कि वज़ीर आज़म साहब ने जो ये मीटिंग बुलाई थी जिसमें होम मिनिस्टर साहब थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब थे और सरकार के आला अहदेदार भी थे और जिसमें पुरानी रियासत जम्मू कश्मीर के सभी साबिक़ा वज़ीर आला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स और जो पार्टियां हैं वहाँ उनके सदूर थे। तो मैं नहीं मानता हूँ ये कोई छोटी डेवलपमेंट थी, ख़ासकर जब अगस्त 2019 5 अगस्त 2019 के उस खौफनाक दिन के बाद आज मौका मिला कि हम सब इकट्ठे वज़ीर आज़म के पास आए, बैठे, अपनी अपनी बात की और अपना अपना नुक्ते नज़र उन हालात के मुतल्लिक़ बयान किया जो 5 अगस्त 2019 के बाद हम लोगों ने वहाँ महसूस किए, हमारे लोगों ने महसूस किए। तो बात खुल के हुई। जहाँ तक बात की बात है तो मुझे लगता है कोई एजेंडा नहीं था, कोई ऐसा ये था नहीं, जिस को भी जो बोलना था दिल के, मैं कहता हूँ ना, बड़ासें जिस अगर किसी की थी वो भी कहने को इजाज़त थी। तो सब लोगों ने अपने अपने अंदाज़ में बात की। बड़े सियासी कायदीन हैं सभी, मैं तो बड़ा अपने आप को उनके मुकाबले में एक तो समझता हूँ कि हम सबसे नवज़दा पार्टी हैं और वैसे भी हम मानते हैं कि वो हमसे सीनियर हैं, सियासी तजुर्बा उन लोगों का ज़्यादा है। लेकिन एक बात ज़रूर मैं शायद आपके माध्यम से आवाम को कहूँगा कि साहब, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 2 साल हमने आपकी मुश्किलात हमारी वजह से बढ़ी। अगर यही बात थी जो बात करनी थी तो ये बात हम शायद सितंबर में भी आके कर सकते थे 2019 में, या मार्च में अगर जब हमें बुलाया गया उसके बाद भी कहा जा सकता था। अगर हम ब्राउनी पॉइंट्स ही स्कोर करना चाहते थे कि एक दूसरे को कि साहब वो तो दिल्ली गए, बिक गए, तो यहाँ बेचने के लिए क्या रखा था हमने? मैंने आपको पहले भी कहा, अब तो है लाने की बात, जो कुछ लेना है यहाँ से दिल्ली से लेना है, बेचने वाली तो कोई बात नहीं थी। बदकिस्मती, खैर हमारे कौम की बदकिस्मती कि वो सफ़र कर रहे हैं ग्रास रूट्स में, डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन मीटिंग अच्छी रही और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को जो खदशात और उनको अच्छी तरह से एड्रेस किया गया। 370-35 से सुप्रीम कोर्ट में है। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये इन लीडरान में से ऐसा वहम गुमान भी था कि 370 कोई वापस मिलने वाला है इस मीटिंग में। आप तो उमर साहब से पूछ सकते हैं, आप तो बाकी बेग साहब से, लोन साहब से, सब लोगों से पूछ सकते हैं। 370 पे तो कोई बात ही मुझे नहीं लगता उस तरह से हुई। कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये कोर्ट के पास है, कुछ लोगों ने कहा, जैसे मैंने कहा साहब अगर कोर्ट में भी है इसको ज़रा एक्सपीडाइट किया जाए। हम सबको पता थी कि कोर्ट ही फाइनल आर्बिट्रेटर बनेगा इसका। मुझे उम्मीद है, अल्लाह करे कि कोर्ट वही डिसीजन दे जो लोग जम्मू कश्मीर के चाहते हों, लेकिन शायद
اس سیریسنس سے وہ بات بھی نہیں اٹھی جس سیریسنس سے ہم لوگوں کو گمراہ اس پہ کرتے ہیں، یا لوگوں کو کہتے ہیں کبھی ہمیں ووٹ دو اور ہم یہ واپس لائیں گے۔ یہ کلیئر ہو گیا اس میٹنگ کے بعد کہ لوگوں کو بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ صاحب یہ لیڈرشپ اسے واپس نہیں لا سکتی ہے، اسے یا سپریم کورٹ واپس دے سکتا ہے، یا اگر ہندوستان کی لیڈرشپ کا بھی ایسی موڈ میں آ جائے کہ کنسنسس کوئی بنے کہ کوئی اور چیز کسی اور طریقے سے وہ ہمیں تحفظ دے دے تو وہ ہو سکتا ہے۔ جہاں بات رہتی ہے کہ 370 کے فوائد کیا یا 35 کے فوائد کیا، میں نے آپ کو پہلے بھی جب ہم پہلے ملے تھے لاسٹ ٹائم، میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا جس وقت ہم آئے لوگوں کی پریشانیاں لے کے آئے، بچے بند تھے، بزرگ لیڈر بند تھے، سینئر لیڈرز بند تھے ڈفرینٹ مختلف جیلوں میں ہندوستان کے، تو ہم وہ پریشانیاں لے کے آئے یہاں۔ لوگوں میں ایک زبردست یہ غصہ بھی تھا کہ صاحب ہماری آئیڈینٹی کو چھینا گیا، اسٹیٹہڈ کو چھینا گیا، 200 سالہ پرانی ریاست تھی، تو اس پہ بات میں نے تفصیلاً کی وزیر اعظم سے۔ میں نے تو وزیر اعظم کا شکریہ کہ صاحب ہم 3 باتوں پہ اس وقت یہاں آپ مینلی آئے تھے کہ صاحب ہماری آئیڈینٹی ریسٹور کرو، اسٹیٹہڈ۔ دوسرا، ہمیں اس وقت لگ رہا تھا لوگوں میں ڈیموگرافک چینجز ہوں گے۔ وزیر اعظم واز ویری کلیئر اس وقت بھی اور آج بھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ڈیموگرافک چینجز کوئی کر سکتا ہے۔ آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کنسنسس کس چیز پر ہوا، اور آپ جو جس طریقے سے وکالت کر کے دیکھیے ہم نے اس بار لانا ہے دلی سے، اب بیچنے کے لیے ہمارے پاس بچا کچھ نہیں ہے، تو لاتے ہوئے جب میں دیکھ رہا ہوں تو طارق حامد صاحب کہہ رہے تو ہم خالی ہاتھ ہی گئے تھے، خالی ہاتھ آئے، کوئی ایشورنس نہیں ہے۔ دیکھیے میں اگر مجھے آپ کو ہوگا کہ اس میٹنگ میں کیا لائے، کیوں میں تو ہمیشہ بنیادی طور میں ایک تاجر ہوں، اور تاجر دیکھتا ہے میں نے لایا کیا، اگر میں یہاں سے گیا لایا کیا۔ میں جتنی بار یہاں آیا ہوں کچھ نہ کچھ اپنے لوگوں کے لیے لایا، اپنے لیے کچھ نہیں ضرورت تھے، لوگوں کے لیے لایا، چاہے وہ نوکریوں کا تحفظ لایا، چاہے وہ زمین کا تحفظ لایا، چاہے وہ ایج ریلیکسیشنز لایا، یا کسی بھی چیز کے حساب سے لایا۔ ایک چیز مائی ٹیک اوے فرام دس میٹنگ از کہ ہمیں جو ڈیلیمیٹیشن کے بارے میں دیکھیے پروسیس ہم نے کوشش کی تھی، میں نے بھی تجویز دے دی کہ صاحب اس کو پوسٹ پون کیا جائے، ملک میں 2026 میں ہمیں بھی کیا جائے، تو اس پہ کہا گیا کہ ری آرگنائزیشن ایکٹ میں 7 سیٹیں بڑھ رہی ہیں، کیونکہ سیٹیں بڑھ رہی ہیں، ہم نے کہا تھا وہ نامنیٹ کرو، کشمیری پنڈتوں کو ان میں لاؤ، سکھوں کو لاؤ، گجرز کو لاؤ، پہاڑیوں کو لاؤ۔ بہرحال اس پہ کہا گیا نہیں صاحب یہ تو کرنی ہے، تو میں نے اس پہ کہا صاحب شکوک ہیں کہ شاید یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو، اور شاید اس کے ذریعے بھی ڈیموگرافک چینجز کوئی کی جائے۔ تب صاحب کی میٹنگ کے اندر اس چیز کا ایشورنس دیا گیا کہ ڈیلیمیٹیشن کا دائرہ اختیار بڑھا دیا گیا ہے، اور اب جو ایسوسیٹ ممبر پہلے تھے نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک اپنا بی جے پی، اب ہٹ کے وہ ساری جماعتیں بنے گی بالکل جو ڈی ڈی سی چناؤ جیت کر آئے، جو ڈی ڈی سی اگر ایک ہی سیٹ بھی جیتی ہے ان کو بھی 2 ممبر ملیں گے، تو یہ تو ہو گیا نا ٹوٹل لوگوں کو آپ انوالو کریں، لوگوں کے نمائندوں کو آپ انوالو کریں۔ اب اگر لوگوں کے نمائندے آپ خود ہی ڈیسائیڈ کرتے ہو نہیں جی آپ اس میں یو ول ناٹ لائک ٹو پریزنٹ یور کیس بیفور، اگر آپ کا کیس نہیں ہے تو آپ پریزنٹ نہیں کرو گے، اگر کیس ہے تو پریزنٹ کرو، مانے یا نہ مانے کمیشن، وہ تو انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے نا، اور اس میں تو کوئی کسی کی مداخلت نہیں ہے، سرکار کی مداخلت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں آئی تھنک دس از دا بگیسٹ ٹیک اوے، یعنی یہ ایک بڑا ٹیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس کا جی دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ کیا اس میں کوئی ٹائم لمیٹیشن وزیر داخلہ صاحب کی طرف سے وزیر اعظم کی طرف نہیں، اس میں ٹائم اتنے ٹائم میں جی مکمل ہوگا؟ ٹائم لمیٹیشن نہیں ہے، لیکن لگتا ہے 3-4 مہینے میں یہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اب دیکھیے سی پی آئی ایم کے نمائندے تھے وہاں، ان کی پارٹی کو بھی ریپرزنٹیشن ملے گی، ہماری پارٹی کو بھی اب ملے گی، پیپلز کانفرنس کو بھی ملے گی، پی ڈی پی کو بھی ملے گی، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کانگریس کو بھی ملے گی، کانگریس کو بھی ملے گی، ورنہ تو نیشنل کانفرنس اور خالی بی جے پی کو تھی۔ تو صاحب یہ تو ایک بہت بڑا ٹیک اوے ہے، اگر ہم نہیں کہیں اپنے لوگوں کو، یہ ہمارے لوگوں کو تو کم از کم اب یہ بھروسہ ہوگا کہ صاحب ٹھیک ہے کہ ہمارے سبھی جو وچار دھارائیں رکھتے ہیں ڈفرینٹ تنظیموں کے لوگ اس میں ہوں گے۔ اب if we fail to represent their case پھر تو ہماری غلطی ہے نا، جیسے we failed، ہماری وجہ سے 2 سال سے لوگوں کو تکلیفیں گراس روٹ پہ بیوروکریسی سنتی نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہی چیز اکتوبر 2019 سے شروع کی ہوتی یا مارچ سے ہی شروع کی ہوتی، آج تو الیکشن بھی ہوئے ہوتے، جس کی بھی سرکار بنتی۔ تو کیا میں یہ مانوں کہ ڈیلیمیٹیشن پروسیس کا انتخاب جو مکمل ہونے کے بعد انتخابات کا دروازہ کھل رہا ہے سیدھے؟ بالکل سیدھا کھل رہا ہے، پرائم منسٹر نے تو بالکل کلیئرلی کہا کہ اس کے بعد ہی ہم انتخابات کریں گے، اور میرا یہ ماننا ہے
تو یہی تو جیت ہے اس وقت ہمارے لوگ کیا چاہتے ہیں. دیکھیے ایک کیلکولیشن یہ مانے کہ دسمبر یا جنوری تک چناؤ. میں تو مانتا ہوں کہ ارلیسٹ ہو سکتا ہے دسمبر, لیٹسٹ ہو سکتا ہے فیبروری مارچ. ریجنل پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, کل بھی عمر صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے جو ڈیلیمیٹیشن کریں اس کے بعد اسٹیٹ ہوڈ ہو پہلے, اس کے بعد چناؤ ہو. دیکھیں صاحب یہ تو ہو گیا نا مرغی پہلے کہ انڈا پہلے. یہ اٹ از امیٹیریل. میں ایز الطاف بخاری یہ کہتا ہوں کہ میرے لوگوں کو اس وقت ایک عوامی سرکار چاہے, اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز اس میں رکاوٹ حامل نہ ہو جو عوامی سرکار آنے میں دیری کرے. اچھا, جو پرسیپشن پیدا کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے اگر ہمیں اسٹیٹ ہوڈ نہیں دیا جاتا ہے اور یونین ٹیریٹری کے دائرے میں ہمیں چناؤ ہوگا تو بعد میں جو چیف منسٹر بنے گا جی وہ اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے جی, وہ کس طریقے سے کام کرے گا, وہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرے گا, اسٹیٹ کے پاورز اس کے پاس نہیں رہیں گے. دیکھیں مجھے بتائیے کیا ہم پھر یہ چیف منسٹری کی جنگ کے لیے یہاں ہیں؟ کیا ہم اپنی, یہ تو جو لوگ پارٹیوں کے سربراہ ہیں یا پارٹی والے ہیں یا پارٹی ممبرز ہیں, یہ انہی کے لیے ہے نا کہ وہ جو, کیا ہم لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں دلی کا چیف منسٹر ہے, کیا وہ لوگوں کے مسئلے حل نہیں کر رہا؟ آپ نے دیکھا ایجوکیشن میں اس کا ہر ایک چیز میں کیا دلی کے لوگوں کو اپنی سرکار نہیں ہے. تو یہ تو کہنے کی والی باتیں ہیں. اب ٹھیک ہے صاحب آپ کا سٹیٹس میں سٹیٹس 7 پہ آتا ہے کہ 11 پہ آتا ہے, ہاؤ ڈز اٹ میک, ہمارا سٹیٹس کیا کرے گا جب ہمارے لوگوں کی مشکلات ہی نہیں حل ہو رہے ہیں. اب ہم تو 72 سال سے اسٹیٹ ہی تھی. سید الطاف بخاری صاحب کا ماننا ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہے ذرا اپنا سٹیٹس چننے کے لیے ہو رہا ہے, اگر عوام کی بات ہوتی تو یہ بہت پہلے ہونا چاہیے. ہاں پہلے ہونا چاہیے تھا. دیکھیے یہ تو امیٹیریل ہے کہ صاحب یہ یونین ٹیریٹری میں الیکشن کرا رہے ہیں اور بعد میں اسٹیٹ ہوڈ دے رہے ہیں. کیوں پرائم منسٹر نے تو ایگری 100% کمٹ کیا کہ آئی ایم کمٹڈ ٹو ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ. وزیر داخلہ نے کہا اگر ہم اپنے اس کے بعد بھی یہ سوچیں نہیں صاحب پہلے یہ کرو پہلے وہ, ٹھیک ہے میں بھی چاہتا ہوں پہلے اسٹیٹ ہوڈ ہو جائے, لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ میرے لوگوں کو محروم رکھا جائے عوامی حکومت سے. اف آئی ہیو ٹو وے بٹوین میرے لوگوں کی مشکلات حل کرنے اور اسٹیٹ ہوڈ کے ساتھ, میں کہوں گا وہ چیز کرو جس سے میرے لوگوں کی پہلے مشکلات دور ہو جائیں. اچھا جی, پھر ذرا اب چونکہ آپ بزنس بھی دیکھتے ہیں جموں کشمیر کے زاویے سے, کیا اس پر کوئی بات ہوئی کہ جو بزنس لاس ہو رہا ہے جموں کشمیر کو کچھ ریوائیول ہو, انڈسٹری کو کچھ ملے؟ کیونکہ بڑی باتیں ہو رہی تھی انڈسٹریل ریوائیول کی جناب چیزیں ہونی ہیں. دیکھیے باتیں تو ہوئی اس پہ, لیکن بات کلیئر نکل کے آئی کہ صاحب کرونا کی وجہ سے اس پہ بہت زیادہ سفلتا نہیں کر سکے, بہت زیادہ کام نہیں کر سکے. جیسے میں نے کہا صاحب پہلے ہمارا جموں سری نگر نیشنل ہائی وے 5 دن بند رہتا تھا, 25 دن کھلا رہتا. اب 25 دن بند رہتا ہے, 5 دن کھلتا ہے. آج بھی 24 اس دن 24 تاریخ تھی جس دن میٹنگ ہوئی, میں نے کہا صاحب ہمارا سمتھن روڈ آج بھی بند, ہمارا مغل روڈ آج بھی بند. آپ کو مبارکباد ہے جناب, آپ نے ٹنل بنائی, زوجیلا کی کام شروع کیا. اگر یہاں پر بھی ٹنلیں بن جاتی ہمارے لوگوں کو بھی کچھ فائدہ ہوتا. جامعہ حکمت عملی ہونی چاہیے تھی, وہ تھی نہیں. کیا میں یہ مانوں کہ بیوروکریسی بہت زیادہ حاوی ہو گئی ہے؟ دیکھیے بیوروکریسی, گورنر صاحب کو بھی مسلیڈ کیا جاتا ہے. بیوروکریسی بہت حاوی ہو گئی ہے, یہ تو 100% ہے. اور شاید بیوروکریسی کا کہیں نہ کہیں اس میں انٹرسٹ بھی ہے کہ لوگ پریشان ہو جائیں. پریشانی میں وہ ان کو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں خوش بھی ہے. لیکن میں پھر بھی شکریہ کرنا چاہوں گا, ابھی جب ہم نے پروٹیسٹ کیا اس کے بعد 56 بلاک انہوں نے پھر کھول دیے پرائیویٹ کے لیے, اور جموں میں بھی کچھ 35 یا 40 کھول دیے. لیکن اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیے صاحب ہمارے پتھر والے جو کان کنی کا کام کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کشمیر کا پتھر کا کام بہت مشہور ہے, بلکہ وہاں سے جو پانتا چوک اور باقی علاقوں سے جو پتھر کا کام ہوتا ہے وہ پورے ہندوستان میں اب استعمال ہوتے ہیں وہ پتھر. تو میں نے ان کو کہا صاحب اس میں بھی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کریے کہ یہ ڈومیسائلز کو ہی فرسٹ رائٹ ہوگا. تو باتیں ہم کہیں گے نہیں صاحب کچھ مطلب نہیں نکلا, کچھ فائدہ نہیں, ٹھیک ہے صاحب ہمیں نہیں نکلا ہوگا. اور یہ بھی بات ہوئی کہ صاحب جو جیلوں میں بند ہیں تو اس میں ہم لوگ تو ایگزیجریٹ کر کے بھی, کیوں ہمیں بھی فگرز نہیں تھی. تو میں تو خود بھی چونک گیا جب وزیر داخلہ صاحب نے کہا 16,000 لوگوں میں سے اب 41 لوگ ہی پولیٹیکل پریزنرز ہمارے پاس بند ہیں, ان کے بھی کیسز ریویو ہم کریں گے, اور جس کی انوالومنٹ بہت زیادہ کوئی نہیں ہوگی تو ہم وہ اس میں کمیٹی بنی ہے. باقی ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ صاحب جموں شفٹ کرو اگر کوئی ہے ڈفرینٹ. تو ایک کنسنسس تو بنا, تو بات کرنے سے ہی بات بنتی ہے. وزیر اعظم صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ دلی کی دوریاں اور دلوں کی دوریوں کو کم کرنا ہے, اس نئے مشن کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ پہلے نئے کشمیر کا ایک خواب دکھایا گیا تھا, اور آج دلوں کی دوریاں اور دلی کی دوریوں کو کم کرنے کی بات ہے.
دیکھیے گوہر صاحب، میں سچ بتاؤں گا، جموں کشمیر کے عوام کو یہ چیز دل میں بٹھانی ہوگی اس کے ساتھ، ایموشنل نعروں سے ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا، ہمارے بچوں کا فیوچر نہیں بنے گا. وی ہیو ٹو ریئلائز ہماری پرابلمیں دلی کے ساتھ ہیں اور اس کا حل بھی دلی میں ہی ہے. مطلب نہ ہمیں اسلام آباد اس میں کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ واشنگٹن مدد کر سکتا ہے، نہ لندن مدد کر سکتا ہے. جتنا جلدی یہ ہم سمجھ سکیں اتنا اچھا ہے. کیوں ہم نے قبرستان نے ہمیشہ سمجھا، ہم نے قبرستان ہی بنائے. 52 میں 74 میں 96 میں سکائز دا لمٹ بھی کہا گیا، لیکن بعد میں دلی نے نہ دوریاں پوری کی نہ دل جیتنے کی کوشش. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، مجھے سے لوگوں کو جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اگر ہم سامنے آج خدمتگاروں کے طور پہ آئے اور لوگوں کو کے بیچ میں جا کے یہ بات بولتے ہیں، ہم تو بولتے کیا ہیں. مجھے بڑے سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یو ٹاک نان پولیٹیکل، تم نان پولیٹیکل باتیں کرتے ہو کہ سچ، سیاست اور سچ کہاں چلتا ہے. میں ماننے کو تیار ہی نہیں، سچ ہی بولو. ہم نے تو جس وقت ہم نکلے پریگمیٹکلی نکلے. دیکھیے لوگ خوش نہیں تھے، مجھے بھی کافی لوگوں نے کہا شاید بک گئے یہ بھی بیچنے کے لیے، لیکن بیچنے کے لیے کیا تھا. ہمیں اپنے لوگوں کو سچ بولنا ہے، ہم دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. دیکھیے نہ سیلف رول آنے والا، نہ آٹونمی آنے والی ہے، نہ وہ چیزیں آنے والی جس سے ایموشنلی ہم لوگوں کو بلیک میل کریں. لوگوں کو بھی سمجھنا پڑے گا. دلوں کی دوریاں کیسے پھر پوری ہوں گی جب پولیٹیکل ایسپریشنز پر کوئی بات نہیں ہوگی. سکائز دا لمٹ دلی سے کہا گیا، وہ تو جموں کشمیر کے لوگوں نے میں تو یہ خود مانتا ہوں آپ کو، دلی نے بھی ایکولی، آئی ڈونٹ ایگزانریٹ دہلیز لیڈرشپ فرام دیٹ، لیکن ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. دیکھیے صاحب، کھوتے کون ہیں، کھویا کن کا؟ جس کا کھویا اسی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. ہم لوگ تک کبھی ڈھونڈتے نہیں ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں جب ہمارے اقتدار پہ کوئی نزدیک ہمیں لگتا ہے کہ شب خون مارا گیا، تب ہم کہتے ہیں کہ دلی نے دھوکہ دیا. جب ہم اقتدار میں تب ہم کہتے ہیں نہیں صاحب دلی نے کوئی دھوکہ نہیں دیا. اب ہم ہی لوگوں نے کانگریس کے ساتھ بھی اتحاد کیا، ہماری لیڈرشپ نہیں بی جے پی کے ساتھ بھی اتحاد کیا اور مل کے حکومتیں بنائی، اور ہم ہی کہتے ہیں کہ انہوں نے دھوکہ دیا. بھائی آپ لوگوں نے بھی تو قوم کو دھوکہ دیا، کبھی بولتے ہو ان کے خلاف ووٹ لیتے ہو تو پھر سچ بولو نا بھائی. میں آج آپ کو بتاتا ہوں، کل کو انتخابات ہوں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آج گالیاں نکالتے ہیں کہ وہ اتحاد کے پیچھے نہیں ہوں گے؟ وہ کن کے ساتھ حکومت بنائیں گے؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے. اب یہ ہے ہمت کریں گے نہیں کریں گے. میں آج آپ کو کہتا ہوں پلیز، یہ تو ریکارڈ میں، یہ میڈیا تو اب اٹ از اے ریکارڈ فار لائف لانگ. کیا یہاں دیکھیے صاحب، سیدھی سی بات ہے، کشمیر میں 5 جماعتیں، ٹھیک ہے کوئی بہت بڑی ہوگی کوئی بہت چھوٹی ہوگی، لیکن کشمیر کی صرف 5 جماعتوں میں پرپورشنیٹلی نہیں بھی تقسیم ہو جائیں پھر بھی جانی. جموں میں 1.5 جماعتیں، تو یہ تو سیدھی پتہ ہے. اور ویسے ہی میں آپ کو بتاؤں گا، جموں اور کشمیر دونوں خطوں کے لوگوں کے ایک ہی اب وچار دھارا ہے، ایک ہی پرابلمز سانجھی ہیں. دونوں اسٹیٹ ہوڈ چاہتے ہیں، دونوں نوکریوں کا تحفظ چاہتے ہیں، دونوں زمینوں کا تحفظ چاہتے ہیں، دونوں ڈیموکریسی چاہتے ہیں، دونوں کہتے ہیں کہ لوگوں کا راج ہو. تو چلانے تو دونوں ریزنز کے لوگوں کو اکٹھے حکومت بنانی ہے. آپ کا یہ ماننا کہ جناب لیڈرشپ جو بھی جہاں پر ہو، مخلوط حکومت بننی ہے اور اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا. بالکل وہی بات ہے صاحب، بالکل گوہر صاحب. آئی ایم ٹیلنگ یو آنیسٹلی یہی بات ہے کہ ہم کچھ بھی ابھی آج کتنے ڈرامہ بازی ہم نے تو دیکھا نا. 2014 کا چناؤ لڑا، اس وقت کی جس پارٹی میں تھا اس کی لیڈرشپ نے کیا کہا پھر کیا کیا. اس سے بیٹر ہے ٹو گیٹ ڈسکریڈٹ لیٹر آن. بی آنیسٹ، آج ہی لوگوں کو بتا دیجیے کل کیا ہونے والا ہے. کوئی کہتا ہے اب یہ بھی مذاق کی بات ہے صاحب، میں الیکشن نہیں لڑوں گا یا میں الیکشن نہیں لڑوں گی. کیا صاحب کیا کہتے ہو؟ جو آپ کے لیے حرام ہے آپ کے دوسرے سینئر ساتھیوں کے لیے حلال کیسے؟ یہ خالی ہے کرسی گرم رہنی چاہیے، جسٹ کرسی گرم رکھیں، آئیڈینٹی بنی رہے. نہیں جی کرسی گرم اپنے لیے. پارٹی نے جیت لیا پھر آپ اپنے کہا جاتا ہے. کس کو کہتے ہیں؟ کن کو بیوقوف بنا رہے ہو آپ؟
ہمیں تو معلوم ہے یہی کہ الطاف صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب اس میٹنگ کے پہلے تو میں ذرا میٹنگ کی ایک بات اور آپ سے جانوں، وہ یہ ہے کہ کانگریس نے کہا کہ جناب ہم نے 5 نکاتی فارمولا دے دیا، عمر صاحب نے انڈورس کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن پہلے اسٹیٹ روڈ ہو اس کے بعد چناؤ. سعید الطاف بخاری نے کیا کچھ پروجیکٹ کیا؟ دیکھیے میں نے تو ایک ڈیٹیلڈ پریس نوٹ بھی دیا، میں نے 7 پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کیے کہ میں نے وزیر اعظم کو کہا کہ صاحب آپ ہمیں کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دے دو جو آرڈر نوکریوں کے تحفظ اور اس کا زمینوں کے تحفظ کا ہوا، اسی طرح ہماری اسٹیٹ ہوڈ واپس بحال کی جائے، فوراً الیکشن کیے جائے، ڈی لمیٹیشن کے بارے میں جو شکوک ہیں ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہے اور اٹ شوڈ ناٹ لیڈ ٹو ڈیموگرافک چینجز. ایجوکیشن کے بارے میں میری بات ہوئی، میری پنچایت جو ممبرز ہیں پنچایت کے 3 ٹائرز ہیں ان کو ایمپاور کرنے کے بات ہوئی، میں نے یوتھ کے بارے میں بات کی، میں نے نیچرل ریسورسز کے بارے میں اس کے کانسٹیٹیوشنل ہمیں امینڈمنٹ لگائی ہے، میں نے انٹرا کنیکٹیوٹی کی بات کی. یہ تو خاص باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور اکانومی پہ بات ڈیفینیٹلی کیوں، ٹورزم انڈسٹری ہے، باقی یہ تو دس از اے مسٹ کہ ہمارے لوگ ہیں. باقی چھوٹی باتیں بھی آئی سب یہ ہے. اب ذرا بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ دلی آتے جاتے رہتے ہیں، ہوم منسٹر صاحب سے بھی ملتے ہیں، کیا یہ انر لیڈرشپ کا پریشر تھا کہ آل پارٹیز میٹنگ بلائی جائے، یا بین الاقوامی سطح پہ جو کچھ درپردہ چل رہا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے اس کا نتیجہ تھا کہ شیڈیول ٹائم سے بھی زیادہ ٹائم وزیر اعظم صاحب نے دیا، سنی بات اور بعد میں کہا کچھ نہیں کہا وہ سیکنڈری بات ہے، لیکن یہ جو میٹنگ ہوئی یہ انر پریشر تھا یا کچھ اور تھا؟ گور صاحب میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جس وقت ہمارے ساتھ بات شروع جب ہم آئے سامنے تو اس وقت بھی شاید وزیر اعظم کا یہی مقصد تھا کہ ریچ آؤٹ لوگوں تک ہو جائے، کہ ان کو لگتا تھا کہ اگر پارٹی کا ایک ایجنڈا تھا ان کی پارٹی کا، انہوں نے وہ اچیو کیا. اب ان کا مجھے لگتا ہے پرسنل ایجنڈا کہو یا پرسنل چاہت کو، دونوں ہوم منسٹر صاحب اور ان کا یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیسے رشتہ بندھے، مضبوط رشتہ ہندوستان کا بنے، وہ ان کا پرسنل ایک ایجنڈا بھی. تو اسی کے سلسلے میں سمجھتا ہوں یہ جو آج انہوں نے پھر پہل کی ہے، مچ ٹائم مسٹ ہیو گون ان ٹو اٹ. ایسا نہیں ہے کہ کہیں کسی کو چھوڑنا پڑا ہوگا، کہیں کسی کو کوئی اور مراعات دینی پڑی ہوں گی ان لوگوں کو جن کو یہاں لایا. کیوں کچھ نہ کچھ تو دار پردہ ہوگا جن بیسس پہ اب لوگ آئے، کیوں سب کچھ چھوڑ کے آئے. وہاں پگڑ تھی، یہاں پگڑ بھی نہیں رہی، نہ پگڑی رہی نہ پگڑ رہی. اور یہاں چلو اگر انڈیویجولی بلایا گیا تھا باہر نکل کے تو ہم سوچ رہے تھے شاید پگڑ پھر پگ جائے گی، لیکن ہوا نہیں ایسا کچھ. تو کچھ تو ہوا ہے دار پردہ، لیکن مجھے لگتا ہے یہ پرسنل ایجنڈا ہے پرائم منسٹر کا، ہو وانٹس ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، اور جن کو وہ اب قومی دائرے میں بالکل ہی وانٹس ٹو ٹیل دیم کہ یو آر ایز ایکول ایز امپورٹنٹ ایز اینی ادر سٹیزن آف دس کنٹری. 5 اگست کے بعد مرکزی حکومت اور مرکزی وزارت داخلہ کا ایک بڑا بیان ہے کہ دیکھیے حالات بدلے ہیں، ملیٹنسی پر قابو ہے اور بڑی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. الطاف بخاری صاحب اب گراؤنڈ پر جڑے ہیں، کیا واقعی طور پر 5 کے بعد بڑی چیزیں بدلی سری نگر کے اندر؟ ایک بڑی چیز جو بدلی صاحب، لوگوں نے سوچنا شروع کیا. پہلے ہم لوگوں نے دماغ بند کر دیا تھا اور اپنے دماغ کو گروی رکھا تھا پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس، چاہے وہ سیپریٹسٹ لیڈرشپ تھی، چاہے وہ مین اسٹریم لیڈرشپ تھی. ایک بدلاؤ بڑا ہے، سوچ میں تبدیلی آئی ہے. لوگوں نے شروع کیا ہے سوچنا کہ صاحب یہ سب شاید اپنی اپنی بات کر رہے ہیں. دے ہیو فیلڈ ان گیونگ اس اے لیڈرشپ جو ہمارے جذبات اور احساسات کا تحفظ کرے. ایک وہ بدلا ہے. دوسرا ڈیفینیٹلی اف وی ڈونٹ گیو کریڈٹ ٹو اٹ، آن گراؤنڈ کافی فرق ہے ملیٹنسی پہ. آن گراؤنڈ کافی فرق ہے، لیکن لاسٹ شاٹ گن ول فال سائلنٹ، یہ غلط فہمی دل سے نکالنی ہے. یہ تو چلتا رہے گا، کیوں وہاں اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے، چلتا رہے گا. کچھ زیادتیاں بھی ہے، کچھ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور کچھ کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں جو اس کو جاری رکھ رہے ہیں. نمبر تیسری بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو ہم دیکھ رہے تھے کہ 2008 سے جو ایک نئی ٹرینڈ تھی، جلوس نکالنے، پتھراؤ ہونے یا بڑے پروسیشنز نکلنا، اس میں تو کمی آ ہی گئی. قبرستان بھر گئے اور آج تک ہم کسی سے یہ جواب نہیں لے پا رہے ہیں اس کی ذمہ داری کون لے گا.
ساتھ ہی میرا یہ بھی ماننا ہے کہ جو بالکل سانس لینے کا ماحول بھی نہیں رکھا گیا ہے، یا ہر ایک چیز پہ کسی نے بات کی، سڑک پہ نکلا تو اس کو ایف آئی آر لگاؤ، کسی نے میٹنگ میں بات کی اس کو وہ بھی دیکھنا پڑے گا وزیر اعظم کو، وہ وزیر داخلہ صاحب کو بھی دیکھنا پڑے گا کہیں اس کے چلتے اس کے انڈر دس گارب لوگوں کے ساتھ مت زیادتیاں ہو رہی ہیں عام لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایک لاسٹ چیز بڑا امپورٹنٹ ہے، دلی کے اندر کسی نے بولا ہو نہ بولا ہو، لیکن باہر آتے آتے اور سری نگر آتے آتے پاکستان ایک بار پھر سرخیوں میں ہے کہ ہماری قیادت کو، ملک کی قیادت کو پاکستان کے ساتھ بات کرنی ہوگی تاکہ جموں کشمیر کے اندر دائمی امن ہو. سید الطاف بخاری صاحب کی پوری سیاسی جماعت کیا کچھ اس بارے میں سوچ رہے ہیں؟ گوہر صاحب میں آپ کو سچ بتاؤں، دیکھیے 1947 میں جب ہم نے ایکسیڈ کیا شیخ محمد عبداللہ صاحب نے، تو انہوں نے 3 چیزیں گورنمنٹ آف انڈیا کو اس وقت بھی دے دی، فارن افیئرس، کمیونیکیشنز اور ڈیفنس. تو مطلب ہے انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ فارن افیئرس گورنمنٹ آف انڈیا کرے گی، ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے صاحب. اب ہم لوکل کنزپشن کے لیے یہ اخباروں میں وہاں دیتے ہیں بیان کے صاحب، ہمارا کیا رول ہے؟ ریاست کی کس ریاست کی قیادت کا رول ہے اس میں کہنا فارن پالیسی کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی؟ یہ تو بالکل ہم اپنے لوکل کنزپشن کے لیے کہتے ہیں. یہ مجھے نہیں لگتا ہے اس کا کہیں نوٹس ہوتا ہے. ہاں، آپ اس ملک میں امپورٹنٹ شہری ہیں، یا آپ اس ریاست کے وزیر اعلیٰ ہیں، یا آپ اس ریاست کے رہنے والے ہیں، یہ آپ اپنی بات وزیر اعظم سے کہہ سکتے ہیں، یا جو بھی آپ جہاں تک آپ کی سنوائی ہو، یو کین وداؤٹ پلینگ پالیٹکس آن اٹ. ہمیں گوہر صاحب یہ بار بار ماننا پڑے گا اور اپنے لوگوں سے بھی یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے مسئلے دلی کے ساتھ ہیں، مسائل کا حل دلی کے ساتھ ہے. ہمیں کبھی بھی نہ اسلام آباد اس میں حل کرے گا، نہ واشنگٹن کرے گا، نہ یہ کرے گا. ایموشنلی ہم کہہ سکتے ہیں، ایموشنلی تو ہم کہتے ہیں نا، فلسطین بھی بہت کچھ کہتے ہیں، تو لیکن کیا ہم کچھ کر پاتے ہیں ان کے لیے؟ دوز آر ایموشنس. ہم ایموشنس کے باہر نہیں. اللہ کرے کہ ہمارے لوگ سمجھ جائیں کہ یہ سب ان کی لوکل کنزپشن کے لیے باتیں ہوتی ہیں. اندر کسی نے بات ایسی کوئی نہیں کی. عمر صاحب سے بھی پوچھیے، کسی نے ایسی بات اندر نہیں کیا. عمر صاحب کو ناراض ہے کہ مجھے بولنے ہی نہیں دیا. خیر وہ تو دیکھیے، ہم تو میٹنگ ہماری نہیں تھی. یہ بات سچ ہے کہ کچھ ساتھیوں کو وہاں بولنے کا نہیں کہا گیا، لیکن وہ تو ان کو پتہ ہوگی کیا تھا. ہم تو بولے، ہمیں کہا گیا بولو. بہت بہت شکریہ جی سید الطاف بخاری صاحب، آج ہمارے مہمان تھے. تو سامعین ناظرین، یہ جموں کشمیر کی سیاست کچھ ایسی ہے کہ اس میں ہر دن اور ہر سیاسی پہلو پر جب بات گفتگو کرتے ہیں، سیاسی لیڈر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو کچھ نئی بات آتی ہے. اور آج جو نئی بات آئی وہ ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے آئی. آج جو نئی بات آئی کہ وہ چناؤ کے حوالے سے بھی آئی. اور ایک نئی پیشن گوئی جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ سنگل ہینڈڈ کوئی بھی پارٹی جموں کشمیر کے اندر نہیں آ سکتی ہے. یعنی ایک طرف سے بی جے پی ہوگی اور ایک طرف سے کشمیر کی قیادت ہوگی. پھر آگے کون بڑھے گا، ایک بڑا سوال ہوگا. فی الحال آج میرے ساتھ بس اتنا ہی. بنے رہیے ہمارے ساتھ.